बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमेरिका ने ईरान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का ऐलान कर दिया है। ये जंग बंदी क्यों हुई? ये जो रजीम चेंज ऑपरेशन है ये कैसे अब तक नाकाम हुआ है, इस पर बात करते हैं और फिर आपको कनेक्ट करके बताता हूँ कि कैसे इसराइल और अमेरिका की ईमा पे पाकिस्तान में जो रजीम चेंज ऑपरेशन किया गया था ये भी रोका जा सकता था। सिर्फ गैरत की ज़रूरत थी, मर्दानगी की ज़रूरत थी। कोई गोलियां शोलियां कोई टीके शीके लगते बाजवा को तो वो भी खड़ा हो जाता। लेकिन मैं सबसे पहले सलूट करना चाहता हूं ईरान के लोगों को, ईरान की लीडरशिप को और जो ईरान की अफवाज है ख़ास तौर पे उनको। ये होती है असल जीत, जब दुनिया की सबसे ताकतवर अफवाज, भारत ताकतवर नहीं है, याद रखें, भारत के पास हमसे ज़्यादा असला ज़रूर है लेकिन क्वालिटी में हमसे बेहतर असला नहीं है। लेकिन इसराइल और अमेरिका के मुकाबले में ईरान के असले की कोई हैसियत नहीं है। उनका फ़िज़ाई दिफा सिफर है। दो सुपर पावर्स को नाको चले चबवा दिए ईरान ने। दो सुपर पावर्स ने खुद सीज फायर का ऐलान किया है। ये नौबत कैसे आई है और कितनी गैरत दिखानी पड़ती है, उसमें आने से पहले कंफर्मेशन आपको दिखा दूं कि ये ट्रंप ने सरकारी तौर पे बयान दिया है। द सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, प्लीज डू नॉट वायलेट इट। तो डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों ममालिक को कह दिया है कि हमने आपके दरमियान सीज फायर कर दिया है, अब वो शुरू हो चुका है और अब आप में से किसी ने सीज फायर की वायलेशन नहीं करनी। कल के ईरान के हमले के बाद जो सारे हमले रुक गए थे, एकदम तेल की कीमतें 7-8% या 10% नीचे आ गई थी। 76 पे ब्रेंट था, आई थिंक वो 69 पे आ गया था कल ही। उसकी वजह यह है कि मार्केट्स को ज़्यादा पता होता है, मार्केट में बैठे लोगों को ज़्यादा पता होता है और इनसाइडर ट्रेडिंग हमेशा होती है। अब तो ये कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस के अंदर बैठे हुए लोग इनसाइडर ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो मार्केट्स को पहले ही पता चल जाता है कि ये बंदा है, ये जो इनसाइडर है, ये अगर किसी तरफ जा रहा है तो उसी तरफ मामला जाने हैं और वही होता है। जब ईरान ने कतर के ऊपर मिसाइल दागे और सारे इंटरसेप्ट हो गए और उसके बाद ट्रंप ने कहा जी कि हमें एडवांस में मुतला करने का शुक्रिया ईरान का, तो समझ यही आ रहा था जो फेस सेविंग है वो अमेरिका को चाहिए थी। जंग के जो मकासद थे वो अमेरिका और इसराइल हासिल नहीं कर सके। मकसद क्या था? क्या ईरान का एटमी निज़ाम ख़त्म करना था? एटमी मवाद तबाह करना था? क्या यूरेनियम जो ईरान के पास है वो तबाह हो गया है? क्या कोई ताबकारी कहीं रिपोर्ट हुई है? नहीं, कुछ भी नहीं ऐसा हुआ। मकसद तो रजीम चेंज ऑपरेशन था। वो कैसे नाकाम हुआ, गौर करें ज़रा इस पे। जब 3 साल पहले पाकिस्तान को भी कहा गया तो हमारे पास भी ऐसी चॉइस थी कि हम एब्सोल्युटली नॉट बोल देते, लेकिन बाजवा लेट किया क्योंकि उसने बड़ी लॉबिंग की थी कि जी इमरान खान ये बड़ा मजहबी इंतहा पसंद है, ये अमेरिका और इसराइल के मफादात के खिलाफ है और इसराइल के ग्रेटर के रास्ते में ये बहुत बड़ी रुकावट होगा। ये लॉबिंग हुई हुई थी। अगर वहां से जब ऑर्डर आया, यहाँ कोई मर्दाना वार खड़ा होता, बाजवा ना होता, कोई मर्द का बच्चा होता, तो जैसे ईरान ने 2 सुपर पावर्स का रजीम चेंज ऑपरेशन का मंसूबा खाक में मिला दिया है, ये भी मिला सकते थे। ईरान के पास तो एटमी हथियार नहीं है, हमारे जैसे सोफिस्टिकेटेड मिसाइल भी नहीं है। हमारे बहुत सोफिस्टिकेटेड मिसाइल हैं, उनके पास हैं लेकिन उस लेवल के नहीं है। हमारे गोरी 1 टाइप का मे बी उनका मैक्सिमम मिसाइल होगा और हम तो उससे बहुत आगे जा चुके हैं। उनका जो टॉप ऑफ द लाइन मिसाइल है ना, वो हमारे गोरी 1 जैसा है। उनका जो मल्टीपल वॉरहेड ले जाने वाला है वो अबाबील टाइप है, लेकिन हमारा अबाबील उनसे एडवांस है। ईरान ने क्या किया है आप मुझे बताएं? ईरान ने वो किया है जो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। इनके मुताबिक एक सेहूनी की जान पूरी दुनिया के हर बंदे से ज़्यादा कीमती है। ये वो दुखती रग है इनकी जो ईरान ने पकड़ ली थी। और मिसाइल हमला अगर 10 करें उनमें से 1 लगे तब भी कोई ज़ख्मी हो रहा था, किसी की जान जा रही थी। और ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक आई सेड, इनकी एक की जान पूरी बाकी दुनिया की जान से ज़्यादा कीमती है, ये लोग समझते हैं। और इन्हें पता चल गया था कि ईरान के पास अभी भी बेशुमार बैलिस्टिक मिसाइल पड़े हुए हैं, बेशुमार हाइपरसोनिक मिसाइल पड़े हुए हैं। हम अगर लगे रहेंगे तो एक एक जान जो पूरी दुनिया पे कीमती है वो जाती रहेगी, नुकसान होता रहेगा। और इसराइल को इतना बड़ा नहीं है, जहाँ उन्होंने कब्जा किया हुआ वो टेरिटरीज इतनी ज़्यादा नहीं है कि मिसाइल उसको कभी सहरा में गिर जाएगा, कभी। इतने गुंजान आबाद इलाके हैं
کہ ہر جگہ آبادی ہی آبادی ہے، فلیٹس ہی فلیٹس ہیں، گھر ہی گھر ہیں، یا بلڈنگس ہی بلڈنگس ہیں۔ ہسپتالوں کے نیچے تو انہوں نے اپنی ملٹری بیسز بنائی ہوئی ہیں، اپنی انہوں نے انٹیلیجنس کی بیسز انہوں نے ہسپتالوں کی اور شاپنگ سینٹرز کے نیچے بنائی ہوئی ہیں تاکہ لوگ کوئی ٹارگٹ نہ کر سکے۔ تو ایسے میں یہ جنگ جاری رکھنا اسرائیل کے لیے بڑا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ انہیں یہ لگتا تھا کہ اسرائیل حملہ کرے گا، امریکہ شامل ہو جائے گا، ایران گھبرا جائے گا، وہاں پہ ایک دم سے لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، اور جیسے ہم نے لیبیا کے قذافی کے ساتھ کیا تھا وہ ہم ان کے سپریم لیڈر کے ساتھ کریں گے، اور اس کے بعد یہاں رجیم چینج ہوگا، ہم شاہ آف ایران کے بیٹے کو جسے تیار کیا ہوا تھا اور آج کل ولی عہد شہزادہ قرار دیا جا رہا ہے امریکی میڈیا پہ، اس کو لا کے یہاں بٹھائیں گے اور دوبارہ سے یہاں پہ بادشاہت ہو جائے گی، اور ہمارے ایک اشارے پہ ہر فیصلہ ہوگا۔ جیسے پاکستان میں عاصم منیر کو بٹھا کے ایک بادشاہت کا نظام قائم کیا ہے امریکہ نے، اور اس کے ذریعے ہر فیصلہ کروایا جا رہا ہے، لیکن یہ رجیم چینج آپریشن ایران نے ناکام بنا دیا، ڈٹ کے کھڑے ہو کر اپنا نقصان کروایا، بہت زیادہ نقصان کروایا، لیکن بدلے میں ان کا ایک بھی اگر مارا نا تو وہ یہ سوچتے ہیں یار ہمارا ایک بھی مرا ہے نا تو یہ پوری دنیا کے نقصان سے زیادہ ہے۔ اور یہ ہے وہ کنجی، یہ ہے وہ چابی، جو اس کا استعمال کرنا جانے گا اس کے خلاف کوئی سازش کامیاب نہیں ہو سکے گی، ورنہ ایران سٹنگ ڈک رہا ہے ان کے فضائی حملوں کے خلاف۔ لیکن ایک اور چیز ہے جس پہ آپ نے غور کرنا ہے، ملاقات ہوتی ہے روس کے صدر سے، ایرانی وزیر خارجہ کی، روس کا صدر بیان دیتا ہے کہ ہم ایران کی مدد کر رہے ہیں، لیکن وہ بتانا غیر ذمہ داری ہوگی کہ کیسے کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی سیز فائر آ جاتا ہے۔ سو ایران نے اپنے پتے اور اپنے ایلائز بڑے زبردست طریقے سے میدان میں اتارے ہیں۔ سو ایران سے سیکھنا چاہیے 101 ہاؤ ٹو اسٹاپ اے رجیم چینج آپریشن۔ یہ آپ کو ایک لیسن دیا ہے ایران نے کہ دیٹس ہاؤ یو ڈو اٹ۔ اور جو خوددار قومیں ہوتی ہیں جنہوں نے ذلیل نہیں ہونا ہوتا اقوام عالم کے سامنے، وہ اس طرح کھڑی ہوتی ہیں۔ یقین مانیں یہ ایک خطرناک رجیم چینج آپریشن تھا، بائی لارج عوام اور اقوام عالم میں جتنے لوگ پھیلے ہوئے ہیں، خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں اہل تشیع، تو اس رجیم سے انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک منفرد سچویشن تھی، لیکن ایران نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ میں نے بچپن میں سنا تھا کسی سے کہ اگر کسی جگہ پہ 10 بندے کھڑے ہو جائیں تمہیں مارنے کے لیے تو وہاں سے بچ کے نکل جانا ہی اصل بہادری ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاورز، میں اس لیے بار بار سپر پاورز کہہ رہا ہوں کہ امریکہ سپر پاور ہے اور امریکہ کو چلاتا ہی اسرائیل ہے، تو اسرائیل بھی سپر پاور، تو اصل سپر پاور تو اسرائیل ہے۔ دنیا کی 2 سپر پاور سے ٹکر لی، شکست نہیں کھائی، یہ جیت ہے۔ ان کو سیز فائر کا اعلان کرنے پہ مجبور کیا، یہ جیت ہے۔ اور امریکہ کو کک حاصل نہیں ہوا، اسرائیل کو کک حاصل نہیں ہوا، یورینیم تباہ کرنے میں ناکام ہوئے، فیس سیونگ لی ہے۔ جب شروع میں حملہ ہوا پہلے دن تو اسرائیل کو لگا کہ ہم نے ایران کو تہس نہس کر دیا، ختم۔ جب ایران نے اگلے دن ریٹیلیشن کی، ان کو جھٹکا لگا کہ اتنی بڑی ریٹیلیشن، اور پھر مسلسل ہر رات کو حملے ہوئے، ہر دن حملے ہوئے، اسرائیل بھی کرتا رہا لیکن ایران بھی کرتا رہا۔ یہ اسرائیل کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا، پہلی بار کسی بھی جنگ میں، ورنہ 67 چلے جائیں، 73 چلے جائیں، اس سے پہلے 48 چلے جائیں، اسرائیل کا کبھی نقصان نہیں ہوا ایسے جیسے اب ہوا ہے۔ اسرائیل کے اندر شہروں میں اس طرح سے میزائل کبھی نہیں لگے جیسے اب لگے ہیں، تو یہ اسرائیل کے لیے بھی کچھ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ لیکن اس سے ایک اور چیز نکل کے آئی ہے، ان کا اصل چہرہ پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ یہ گریس پہنچے تو وہاں پہ لوگوں نے فلسطین کے جھنڈے اٹھا کے ان کا استقبال کیا۔ دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جو کہتے ہیں کہ یہ لینڈ 3000 سال پہلے پرومس ہوا تھا ہمیں، پہلے حملے میں ہی لوگ چھوڑ کے فرار ہو گئے، کیونکہ کوئی پولینڈ سے آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی آسٹریا سے گیا ہوا ہے، کوئی یوکرین سے گیا ہوا ہے، کوئی جرمنی سے گیا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے گیا ہوا ہے، کوئی فرانس سے، کوئی کدھر سے، تو یہ وہاں کے نیٹیوز تو نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، نیٹیوز جو ہیں، جو اصل سیمائٹس ہیں، وہ تو عربز ہیں۔ اگر کوئی عرب جوئش لوگ ہوتے اور وہاں کے رہتے سمجھ بھی آتی، یہ سارے یورپ میں جو پھیلے ہوئے تھے وہ آ کے وہاں گھس گئے۔ جیسے ہی فرسٹ حملہ ہوتا ہے یا سیکنڈ حملہ ہوتا ہے، سارے فرار ہو جاتے ہیں۔ لائنیں لگی ہوئی ہیں، قطار در قطار لوگ دوسرے ملکوں میں جا رہے تھے۔ تو دنیا نے ان کا چہرہ دیکھ لیا ہے، امن والا کون ہے اور امن کا دشمن کون ہے، دنیا نے یہ بھی دیکھ لیا ہے۔ اور دنیا کی عوام جاگ رہی ہے، سوشل میڈیا نے لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں۔ اب لوگ اپنی حکومتوں کو نیریٹو تسلیم نہیں کرتے، 2003 میں بھی نہیں کیا تھا، لیکن تب 50-50 تھا۔ اب لوگ 70-80% اپنی حکومت کا نیریٹو تسلیم نہیں کرتے، یہ سوشل میڈیا نے کر دیا ہے۔
یہی صورتحال آپ پاکستان پہ بھی لاگو کریں. اور پاکستان کا جہاں ذکر آ گیا تو ایک ضمنی سی بات آ گئی ہے. ڈاکٹر شہباز گل نے ٹویٹ کیا ہے ابھی کہ جو آخری میٹنگ پولیٹیکل کمیٹی کی ہوئی اس بارے میں ہمیں بعد میں اعلامیے کے ذریعے پتہ چلا کہ اس میں بجٹ کی بات بھی شامل کی گئی. اصل میں یہ میٹنگ ایران پہ حملے کی مذمت جاری کرنے کے لیے بلوائی گئی تھی اور پھر اسی میں آخری لمحے بجٹ کی پھلجڑی چھوڑ دی گئی اور بعد میں اعلامیہ بھی بجٹ بارے پلان جاری کر دیا گیا. مجھ سمیت عالیہ حمزہ نے اس پر اعتراض کیا اور واضح کیا کہ یہ کسی صورت قابل قبول نہیں. سیکرٹری جنرل نے وعدہ کیا کہ پھر سے میٹنگ بلائی جائے گی اور اس بات پر بات کی جائے گی اور بات چیت کر کے سیاسی قانونی اعتبار سے ہر ممکن کوشش کی جائے گی کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کی جائے. کمیٹی کے اندر کچھ دوستوں کی رائے ہمارے برخلاف بھی تھی جو سمجھتے تھے خان صاحب سے ملاقات کی کوشش تو کی جائے لیکن اگر ملاقات نہ ہو پھر بھی موجودہ سیاسی ماحول میں بجٹ پاس کر لینا چاہیے. لیکن پھر اسی شام مطلب کل بجٹ پاس کر دیا گیا بغیر اگلی میٹنگ کے انتظار کے. عمران خان کو میر جعفر اور میر صادق ڈس گئے, یہ میں آپ کو واضح کر سکتا ہوں. اور تاریخ گواہ ہے کہ بہادر لیڈروں کو کبھی بھی دشمن نہیں جھکا سکا, لیکن اندر کے میر جعفر اور میر صادقوں کی غداری سے ان کا نقصان ہوا ہے اور وہ کمزور ہوئے ہیں. فوج ٹل کا زور لگا چکی ہے, عمران خان کو کمزور نہیں کر سکی, لیکن اندر کے میر جعفر اور میر صادق عمران خان کو کمزور کر رہے ہیں. جب صدیق جان نے شروع میں یہ بات کرنا شروع کی تھی نا کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی وجہ سے عمران خان جیل میں ہے, میں نے اس پہ توجہ اتنی نہیں دی تھی اور میں کہتا تھا یار فوج نے جیل میں ڈالا ہوا, یہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں باہر بیٹھے ہوئے. لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ تب ہی نپتا ایول ان دا بڈ کرنا چاہیے تھا کہ یہ سارے بک چکے ہیں. بک سے مراد ہے کہ کوئی ڈر گیا ہے, کسی کی فائلیں ہیں, ٹھیک ہے, کسی کی ویڈیوز ہیں, کسی کی آڈیوز ہیں, ہر طرح کی کمزوریاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کمپرومائز ہو چکے ہیں. ون وے اور اندر دے آر آل آلموسٹ کمپرومائز. یہ بڑی افسوس کی بات ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان ان سے ہار جائے گا. دیکھیں لیڈر تو عمران خان ہے, جیسا میں آپ کو بار بار کہتا ہوں, یہ سارے چھوڑ جائیں بالفرض عمران خان. عمران خان اپنے گھر کے کسی ورکر کو, ٹھیک ہے, جو ہاؤس ہیلپر ہے, اسے بھی اگر ٹکٹ دے دیں گے نا, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں وہ بھی جیت جائے گا. تو عمران خان کو ان کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی, ان کو ضرورت ہے عمران خان کی. لیکن ان کو شاید یقین دلا دیا گیا ہے کہ عمران خان کا کوئی سیاسی مستقبل نہیں ہے, تو آپ لوگ اپنا سیاسی مستقبل کیوں خراب کرتے ہیں. ہم آپ کے اوپر دست شفقت رکھیں گے اور آپ لوگ موجیں کریں. میں سمجھتا ہوں کہ بلاول اور مریم کے بعد ایک تیسرا شخص بھی اب بڑا زبردست کینڈیڈیٹ بن گیا ہے اگلا وزیر اعظم بننے کا, اگر یہی حالات رہنے ہیں اور فوج نے ماحول ٹھنڈا کرنا ہے تو پی ٹی آئی کو دے دو حکومت, اور اس شخص کو جو اب مریم اور بلاول کے لیول کی پالش کر رہا ہے اسی کو وزیر اعظم بنا دو. کیونکہ وزیر اعظم نے کرنا کیا ہے بھائی, ملاقاتیں تو فیلڈ مارشل نے کرنی ہے. اب بھائی امریکی صدر سے بھی ملاقات اگر فیلڈ مارشل نے کرنی ہے تو پھر وزیر اعظم کا کام کیا رہ گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب بوٹ پالش میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے اور کمپٹیشن بڑا سخت ہو گیا ہے اب 3-3 کے درمیان. یہ اب 3 ہارس ریس ہے, دیکھتے ہیں کہ کون سا گھوڑا یہ ریس جیت پاتا ہے. آتے ہیں, میں دیکھ رہا تھا ابھی کہ شفا یوسف زئی کو خرم دستگیر خان نے انٹرویو دیا, اس میں سوال کیا گیا کہ آپ ان حالات میں بھی ٹرمپ کو جو نوبل انعام دیا گیا ہے حکومت کیا اسے واپس لے گی. تو خرم دستگیر خان کہتے ہیں جی کہ ہم نے اب یہ کر دیا ہے کیونکہ تو جلد بازی میں واپس لینا ٹھیک نہیں ہے. بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ حکومت اس سب کے باوجود کہ ٹرمپ نے غیر قانونی حرکت کی, دنیا کے تمام رائج قوانین کو توڑ کے ایران پہ حملہ کیا, حکومت پاکستان ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے جو نامزد کر چکی ہے وہ واپس لینے کے لیے اب تیار نہیں ہے. ٹرمپ کا نام بھی نہیں لیا گیا پریس ریلیز میں, ان کی کامپیں ٹانگ رہی ہیں اور یہ پوری طرح سے سودا کر چکے ہیں. اب ٹرمپ پاکستان کو چلا رہا ہے, پہلے بائیڈن چلا رہا تھا, ٹرمپ بیچ میں آیا تو کچھ ٹائم اسے لگا, لیکن اب وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے اس کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ یہ جو یوزفل ایڈیٹ ہے یہی ہمارے کام کا بندہ ہے, اور اس کے ذریعے اب ٹرمپ براہ راست پاکستان کو چلا رہا ہے. اور پاکستان وہی کر رہا ہے جو پچھلے 70 سال سے کرتا آ رہا ہے کہ ہم امریکی مفادات کے تحفظ کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. امریکہ کی پاکستان میں جو ایک بیس ہے وہ راولپنڈی میں موجود ہے, اور مجھے اس کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب کو پتا ہے کہ وہ کون سی ہے. اور وہ ایسی پرماننٹ بیس ہے کہ دنیا میں ساری امریکی بیسز ختم کی جا سکتی ہیں, یہ والی بیس جو ہے یہ قائم رہے گی. یہ اتنی پکی بیس ہے, یہاں اس نے کیلیں ٹھوکی ہوئی ہیں امریکہ نے. تو یہ بڑی شرمناک صورتحال ہے کہ حکومت ابھی بھی ٹرمپ کو نوبل انعام کے لیے جو نامزد کر چکی ہے اس کی فل بیکنگ کر رہی ہے. یعنی امن کا نوبل انعام اس شخص کو دیا جا رہا ہے جس نے ایک برادر اسلامی ملک پہ تمام قوانین کے خلاف جا کے حملہ کیا اور وہاں پہ
بہت خطرناک ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا، ٹنوں کے حساب سے وزنی ہتھیار اس نے استعمال کیے. تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے، لیکن ظاہر ہے کہ پاکستان لیٹ چکا ہے. جب آپ ایک بار لیٹ جاتے ہیں تو دوبارہ اٹھ نہیں سکتے. اب پاکستان آزاد خارجہ پالیسی کا جو خواب عمران خان کی قیادت میں دیکھ رہا تھا، فی الحال اس کو بھول جائے، اور جب عمران خان باہر آئیں گے تو شاید دوبارہ اس کی کوشش شروع ہوگی. لیکن فی الحال پاکستان پوری طرح سے سب سروینٹ موڈ میں جا چکا ہے.